बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ बयानी नए मौज़ूआत के साथ, नई खबरों के साथ और उस पर तबसरे के साथ हाजिर है। नाजरीन, पिछले हफ्ते में कुछ ऐसी खबरें, रूह फरसा खबरें मैं कहूँगा, और कुछ अच्छी खबरें और कुछ यकीनी तौर पर काबिले तज़किरा खबरें, काबिले तज्ज़िया खबरें हमारे सामने आई गुज़िश्ता हफ्ते में। और यकीनी तौर पर कोशिश करेंगे कि आज हमारे जो भी माहिरीन हमारे साथ होंगे उनसे इस मौजू पर बात भी होगी और इनसे पूछेंगे कि इन खबरों के अवामिल हमारी आवाम पर या हमारे सिस्टम पर किस अंदाज से असरअंदाज होती हैं। लेकिन उन सियासी या जो भी हिकमत अमलियाँ हैं, इन पर बात करने से पहले एक सबसे बुरी खबर पिछले हफ्ते में जो पूरी कौम पर बिजली बन के गिरी है, वो है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप, ICC T20 के वर्ल्ड कप से बाहर होना। यकीनी तौर पर खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन सरदस्त हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर कोई किसी जगह पर कोई फेलियर हुआ है, कोई हार हुई है, तो इसके अवामिल पर गौर किया जाए, इस पर बैठ के गुफ्तगू की जाए, सेर हासिल गुफ्तगू की जाए, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तनकीद की जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। नो डाउट मीडिया पे इस पर बहुत सारी बातें होती रही हैं और होती भी रहेंगी। तो इस मौजू पर भी आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम के अपने आखिरी हिस्से में। हमारे तज्ज़ियाकार जो भी हमारे साथ होंगे, इससे पहले आज के इस नशिस्त में मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उसमें उसका जिक्र अगर मैं ना करूं तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। नाज़रीन, निज़ाम अदल यकीनी तौर पर किसी भी सल्तनत का, किसी भी रियासत का सुतून समझा जाता है और इस पर इसका बहुत बड़ा डिपेंड होता है अवाम पर, हमारी तरक्कियों पर, हमारी आगे बढ़ने की सलाहियतों पर। हमारा निज़ाम अदल, सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा एक ऐसे फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ, काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि नस्ला टावर को गिराया जाएगा और यकीनी तौर पर इसके अहकामात आ चुके हैं और इस पर बात भी हो रही है। और इस पर जो सरदस्त फैसला है कि इसको एक जदीद अंदाज से, शायद इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है कि धमाके से उड़ाया जाएगा, यानी कि ये नॉर्मली ब्लास्ट के ज़रिए से एक किसी भी बड़ी इमारत को गिराया जाता है, जिसे फौरन गिराना कहते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के अहकामात हैं। आया इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है, और अगर इस किस्म को ब्लास्ट किया जाता है तो आसपास की इमारतों को, आसपास की अवामी सहूलत की चीज़ों को, लाइनों, हमारी गटर और पानी की लाइनों को, हमारे ब्रिजेस को कितना नुकसान हो सकता है या वो कितने कमज़ोर हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि इसके लिए क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, लेकिन ये ज़रूर कह दिया गया है कि इसे धमाके से उड़ाया जाए और काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और ग़ालिबन मेरी निगाह से एक ऐसा नोटिस भी गुजरा था, एक ऐसी जो है ना जिसे कहते हैं हम ख़रीदारी के लिए, और जो कंपनीज़ को जो ऑफ़र किया जाता है हमारे सिस्टम के तहत, कि ऐसी कंपनियों से पेशकशें मतलूब की गई हैं कि वो इस बिल्डिंग को कैसे गिरा सकते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। नाज़रीन, बेघर हो गए बहुत सारे घर, लोग बेघर हो गए जिनकी जमा पूंजियां थी वो सैलाब की तरह बह जाएंगी, या उस धमाके के साथ सिर्फ बिल्डिंग नहीं गिरेगी, बहुत सारे लोगों की जमा पूंजी भी इसी मलबे तले दफन हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो भी इस पत्थरों तले रौंद दिया जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट, काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सब की यकीनी तौर पर हमें कबूल होना चाहिए, लेकिन इसकी शायद कई हलकों से इस किस्म की बातें हुई और खुद हमें भी कहा गया, हमने भी देखा कि कुछ हलकों को बहुत ही हल्का लिया गया, उनको किसी किस्म की सज़ा और जज़ा के मामले से अलग कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि जो रहने वाला है वो तो सज़ा भुगते, उन्हें कह दिया गया कि आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, यानी कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। वो पैसे आज की मार्केट के हिसाब से मिलेंगे, कब मिलेंगे,
کون دے گا، یہ سب کاغذی باتیں ہیں. خدا کرے کہ جس انداز سے کہا گیا وہ بھی ان کو مل جائے. لیکن کیا اس پورے پروجیکٹ کو، اس پوری بلڈنگ کو راتوں رات کہیں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے نا. مہینوں، سالوں لگے ہوں گے اس سے بننے کے لیے. ناظرین، اس سے پہلے آپ کو یاد ہو تو میں نے کسی ایک پروگرام میں جو ہم نے اسپیسیفائڈ نسلا ٹاور کے حوالے سے بات کی تھی، اس میں نے کچھ ایسی بہت سارے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ حکومت کی فائلوں میں، حکومت کے کھاتے میں، حکومت کے دستاویز میں اس پلاٹ کی کیا اہمیت تھی، اس کا رقبہ کتنا تھا، کس طرح سے یہ ایک بچے کی طرح جوان ہوتا گیا یہ پلاٹ اور بڑا ہو گیا، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئیں. وہاں پہ بلڈنگ بھی بن گئی لیکن ہماری کان پر جوں تک نہیں رہیں گی. یعنی کہ میں اداروں کی بات کر رہا ہوں. کون دیکھے گا ان اداروں سے، کون پوچھے گا ان اداروں سے کہ ان معصوم اور نوکری پیشہ، تجارت پیشہ لوگوں کو بے گھر کرنا کہاں تک مناسب رہے گا؟ یقینی طور پر یہ ایک المیہ ہے، یہ انسانی المیہ ہے. اور اب میں اس سے ایک قدم اور آگے جاؤں گا. ٹوٹ جائے گا نسلا ٹاور، بلاسٹ کر دیا جائے گا، بے گھر کر دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے سر آنکھوں پر. کیا اب یہ آخری نسلا ٹاور ہوگا؟ اس کے بعد کوئی اور نسلا ٹاور نہیں بنے گا؟ اعلی حکام نے اور قانون کے رکھوالوں نے کیا یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر پائے گا، کسی سرکاری زمین پر قبضہ نہیں ہوگا، کسی ایمینٹی پلاٹ پر اب جو ہے وہ گھر نہیں تعمیر ہوں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. اس وقت بھی یہ کام اسی طرح سے جاری ہے. ہوگا یہ کہ پھر ایک اور نسلا ٹاور اس طرح سے پہلے بن جائے گا، عوام کی جمع پونجی اس پہ لگ جائے گی، لوگ اپنی زندگی کے خواب ان گھروں میں رہ کے بننا شروع ہو جائیں گے، اور ہوگا کہ فیصلہ آئے گا کہ اب اسے بھی توڑ دیا جائے. یہ توڑنا بنانا، پھر توڑنا پھر بنانا کب تک جاری رہے گا؟ کیوں قانون ہمارا اس وقت حرکت پہ نہیں آتا جب یہ ساری این او سیز دے رہا ہوتا ہے؟ کیا نسلا ٹاور کے لوگوں نے کوئی این او سیز نہیں دیکھی ہوں گی؟ کیا وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ کیا وہ کسی گاؤں سے ہو کے آئے تھے یہاں آ کے انہوں نے بلڈنگ میں رہنا شروع کر دیا اپنے کروڑ روپے لگا کر؟ نہیں، انہوں نے تو تمام این او سیز دیکھی ہوں گی. کم و بیش مجھے بتایا گیا تھا کہ 19 اداروں سے این او سیز لینی پڑتی ہے تب کہ جا کے کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت تیار ہوتی ہے. اور بدقسمتی کہ ان 19 اداروں کی این او سیز، ان اداروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں جنہوں نے ایک ایک سگنیچرز کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لیے ہوں گے. اور وہ پلاٹ چھوٹے سے بڑا ہوتے ہوتے جس طرح سے بڑا ہوا ہے اس پر کتنا ہی خرچ ہوا ہوگا، لیکن انہیں کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں پکڑا، نہ ہی ان سے کسی نے جواب طلبی کی ہے. جواب طلبی ہوئی ہے تو ان معصوم رہنے والوں کی، ان گھر میں رہنے والوں کی، ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی جمع پونجی اس عمارت پر لگائی اور آج وہ بے گھر ہوئے ہیں. اور میرے خیال ہے کہ آلموسٹ نسلا ٹاور کم و بیش پورا ہی خالی ہو گیا ہے. اور دیکھا ہوگا آپ نے، ہم نے وہ تمام فوٹیجز کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر کا سامان لے کے ٹرکس میں لوڈ کر کے دیگر جگہوں پر جا رہے تھے. بہرحال یہ انسانی المیہ ہے، شہر کراچی کا المیہ ہے. میں ان تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، ان تمام ارباب و اختیار سے پہلے، کہ آئندہ اس قسم کا کوئی عمل نہ ہونے پائے، اس سے پہلے روک دیا جائے. جب عوام اپنی جمع پونجی اس پہ لگا رہی ہو اس وقت انہیں روک دیا جائے. نمبر ون. اور نمبر ٹو کہ ان کلپریٹس کو، ان لوگوں کو، ان کالی بھیڑوں کو جنہوں نے اس قسم کی عمارتیں، ایسی بہت ساری ہیں، عمارتوں کو سینکشن کیا، انہیں اجازت دی، وہ بنتی رہی، انہوں نے آنکھیں بند رکھی، یا جو اب بن رہی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے بن رہی ہیں، ایسے پلاٹس پر، ایسی جگہوں پر جن کی شاید ہی کوئی ان کے پاس این او سیز موجود ہوں، یا ہوں گی تو وہ فیک ہوں گی اسی انداز کی جیسے نسلا ٹاور کی لیے کہا جاتا ہے. تو ہمیں ان سب کو مل کر روکنا ہوگا. شہر کراچی کو اور کراچی کے عوام کے لیے ہمیں لوگوں سے درخواست کرنی ہوگی کہ ایسے تمام اداروں، خاص طور پہ یہاں میں آباد کی ذمہ داری کو ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر اپنی آواز کو بلند کریں. ایسے کالی بھیڑوں کو آباد کا سرٹیفکیٹ نہ دے. آباد کی جانب سے خود تشہیر ہو ایسے بہت سارے پروجیکٹ کی جس پر کسی قسم کی بھی قدغن لگنے کے چانسز ہوں، جو کلیئر نہ ہو. جسے میں کہوں کہ جو زمین کلیئر نہ ہو اس پر کوئی پروجیکٹ اناؤنس نہ ہونے پائے، اس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. اور اس پر
یقینی طور پر میں اور آپ ہم سب کو بڑے غور و فکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اچھا, اسی نسل دعوت سے ملتا جلتا تو میں نہیں کہوں گا, لیکن پچھلے دنوں عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے طلب کیا, اور 2014 جو اے پی ایس کا واقعہ, اور یقینی طور پر ہر وقت جب بھی یہ واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے, جن طرح سے ان معصوم بچوں کا قتل کیا گیا, شاید آسمان بھی روئے گا جب بھی ذکر ہوگا, اور ان ماں کے کلیجوں پر کس طرح سے چھریاں چلتی ہوں گی جب بھی ان کی یاد آتی ہوگی ان بچوں کی. تو پوری قوم نے اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے, اس کے غم میں برابر کے شریک رہے, اور شاید آنے والے وقت میں جب بھی اس کا ذکر ہوگا ہماری آنکھیں اسی طرح سے نم ہوا کریں گی. انتہائی روح فرسا واقعہ تھا. تو اسی واقعے کے تسلسل میں عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا, موجودہ حکومت کو, کہ وزیر اعظم کو, موجودہ وزیر اعظم کو, اور ان سے باز پرس کی گئی کہ آپ نے اب تک کیا کیا. ناظرین, آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ 2014 کا یہ واقعہ تھا, اور اس واقعے کی جو کمیشن بنا تھا, اس وقت کا جو کمیشن تھا, انہوں نے کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. یہاں میرا نام لینا مناسب نہیں ہے یا ضروری بھی نہیں ہے, سب جانتے ہیں ہم. اور ان 8 لوگوں کو پر کوئی فرد جرم یا کسی قسم کا کوئی ملزم بھی نہیں ٹھہرایا گیا. انہیں اخلاقی طور پر کہا گیا کہ یہ لوگ ہیں, یہ 8 لوگ ہیں جن پر یہ واجب تھا کہ وہ حفاظت کر سکتے تھے, جو اس وقت کے کیئر ٹیکرز تھے, اس وقت ان کے ہاتھ میں زمام اقتدار تھا کہ وہ کچھ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس وقت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. یہ ایکچوئل کیس بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی. ناظرین, ایسے تو بے شمار کیسز ہیں پاکستان میں, کہاں کیا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اور بڑی ہی عمدہ بات کی سپریم کورٹ نے, کہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے, کہ ہمارے یہاں تو یہ اب روایت ہی نہیں ہے کہ کوئی فیلیئر ہو جائے اور حکومت کا کوئی اعلیٰ عہدیدار اپنے اس منصب سے علیحدہ ہو جائے, یعنی کہ استعفیٰ دے دے. یہ روایت اب ہماری اس جمہوریت میں تو کم از کم بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. ناظرین, بتانا صرف یہ تھا کہ ان جنرل جس انداز سے اس موجودہ حکومت کو مختلف معاملات کے اندر 2014 کے کیس میں 2021 میں طلب کرنا وزیر اعظم کا, اور میں تو سلام پیش کرتا ہوں یقینی طور پر موجودہ وزیر اعظم کو کہ وہ اکیلے ہی آ گئے, ورنہ ہمارے یہاں یہ روایت بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو بلایا جائے, لیڈر تو میں اے کلاس لیڈر کی تو بات ہی نہیں کر رہا, بی اور سی کلاس کے لیڈر کی بھی اگر میں بات کروں تو وہ بھی ایک جم غفیر کے ساتھ آنا پسند کرتے ہیں. اور شاید اس سے اگر ایک قدم اور آگے جاؤں, ماضی میں روایات ہیں کہ کچھ ڈنڈے اور پتھر بھی وہ ساتھ ہی لاتے ہیں عوام کے ساتھ کورٹس پہ آنے سے پہلے. لیکن میں یقینی طور پر جو اچھی بات ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو جیسے ہی پتا چلا وہ اپنے آفس سے نکل کے اکیلے ہی یہاں آئے, اور روسٹرم پہ کم و بیش کہا جاتا ہے کہ 30 منٹ سے زائد تک کی ان کی گفتگو رہی. جو مکالمہ رہا وہ آپ کے اور ہمارے ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. یہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا, کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اگر کورٹ سمجھتی ہے, اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان میں سے کسی کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرنی ہے تو وہ ہمیں لکھ کے دیں, ہم اس پہ کارروائی کرنے کے پابند ہوں گے اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے مطابق. تو کورٹ نے اب تک تو کسی کا نام یا کسی کے لیے کوئی کارروائی کرنے کا تو نہیں کہا, لیکن کوئی 4 ہفتوں کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرنے کی بات کی ہے. تو یقینی طور پر دیکھتے ہیں آئندہ 4 ہفتوں کے بعد حکومت کیا اس پر اپنا رد عمل دیتی ہے. لیکن ایک جنرل پرسیپشن میں ضرور بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں جس انداز سے پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد میں کہوں گا خاص طور پہ, اور یہاں بھی میں چاہوں گا کہ وقفے کے فوراً بعد میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو بھی دکھاؤں جس پہ میں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد کیا ہماری عوام جو بغلے بچا رہی ہے کہ میں نے امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے دیا, کیا اس کے کونسیکوینسز کے بارے میں ہم نے سوچا تھا, کیا ہم اسے برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو ناظرین, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اور وقفے کے بعد میں آپ کو چھوٹی سی میرے پچھلے پروگرام کا ایک کلپ دکھاتا ہوں, اور پھر اس پہ چھوٹی سی گفتگو کے بعد ہمارے تجزیہ کار سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اور رویے میں جب ہم دنیا کی آنکھوں میں ڈال کر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے, ہماری سوورینٹی کیا ہے, ہمیں کس انداز سے دنیا میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اپنے فیصلے کرنے کی آزادی کے ساتھ رہنا چاہیے, تو اس پر دنیا کس طرح سے کس کو تنگ کر سکتی ہے. بہت سارے معاملات ہیں. آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف, ہماری نیبرز کی ہمارے خلاف انسرجنسی اور ہمارے اندرونی معاملات میں ہمیں الجھا کر ہمیں مہنگائی کے پہاڑوں میں اور ڈالرز کی صورت میں اور کھانے پینے کے اجناس میں, مطلب جہاں جہاں جو مافیا حرکت میں آ سکتا ہے اس ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کو حرکت میں لا کے کسی کو بھی ناکام کرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج پھر ہمارے ساتھ ہمارے سینئر موسٹ اور ہماری روایتی محترم جناب افتخار غزالی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ ایک بار پھر, بہت دور سے آپ ہمارے ساتھ ہیں ماریشس کی وادیوں سے. میں صرف آغاز میں اس سے پہلے کہ میں جس موضوع کا میں نے آغاز کیا ہے, ایک بڑی خصوصی کانفرنس ہوئی, یقینی طور پر یہ بھی ایک دشمن کی چال سمجھا جا رہا ہے افغانستان کے معاملے میں. افغانستان میں اپنے آپ کے معاملے کو, اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے بھارت نے ایک کوشش کی ہے کہ ایک انٹرنیشنل سراؤنڈنگز کے ممالک کو, جس میں رشیا کے نو آبادیاتی جتنے بھی ہمارے ملک, چھوٹے چھوٹے ملک جو آزاد ہوئے ہیں, اور رشیا اور ایران نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے, اس میں گئے ہیں یہ لوگ سارے افغانستان کے معاملے پہ. یہ غور کیجئے گا. اور افغانستان کے معاملے میں سب سے زیادہ کین انٹرسٹڈ, یعنی کہ سب سے اہم رول جس کا ہو سکتا ہے, یعنی پاکستان نے اس میں شرکت سے معذرت کی, یہ کہہ کر کہ یہ انڈیا کا معاملہ ہی نہیں ہے, انڈیا نے تو اس میں اور بگاڑ پیدا کیا, اور چائنا نے بھی اسی طریقے سے اس سے معذرت کی. کیا کہتے ہیں, پہلے اس موو کو دیکھتے ہیں سر. دیکھیے الطاف بھائی, آپ نے بڑے ایک کرنٹ ایشو کی جانب جو ہے وہ توجہ مبذول کرائی ہے. اس کو ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ تاریخی تناظر میں دیکھنا ہوگا. آپ کے علم میں ہے کہ رشیا اور امریکہ کی کولڈ وار ایک طویل عرصے تک اس دنیا میں چلتی رہی. بالکل. دنیا دو سپر پاورز کے انڈر کنٹرول ہوا کرتا تھا, ایک طرف یو ایس اے تھا اور دوسری طرف یو ایس ایس آر. آدھی دنیا جو ہے وہ یو ایس اے کے انڈر کنٹرول میں تھی اور آدھی دنیا یو ایس ایس آر کے انڈر کنٹرول میں تھی. بالکل. دونوں ممالک جو ہے وہ اپنی قوت کو اور اپنی طاقت کو دنیا میں بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. بالکل. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک مس ہیپ جو یو ایس ایس آر کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے پاس گرم پانیوں کی سہولت موجود نہیں تھی, اور اس کے بحری بیڑے جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں, جو کہ ایک طویل موسم ہوا کرتا ہے, وہاں منجمد ہو جایا کرتے تھے اور اسے گرم پانی کی ضرورت تھی. کیونکہ رشیا کی بارڈر اور رشیا کی سرحدیں جو ہے یو ایس ایس آر کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں, اور افغانستان کے ذریعے وہ پاکستان میں اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہ رہا تھا, اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہ رہا تھا, اور افغانستان کے ذریعے وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہ رہا تھا. تو وہ صورتحال جو بنی وہ سب لوگوں کے علم میں ہے, ہمیں اس کے طویل ہسٹری میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے کہ کس طرح جو ہے وہ رشیا افغانستان میں داخل ہوا, اور پھر افغان مجاہدین نے اور افغانستان کی عوام نے جو ہے وہ ڈٹ کر جو ہے وہ ایک طویل مدت تک جو ہے وہ رشیا کا وہاں پر یو ایس ایس آر کا مقابلہ کیا. امریکہ تو اس میں بہت بعد میں کودا ہے, جس کو کہا جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی افغان مجاہدین کی بہت بڑی مدد کی. سب سے پہلے تو افغان مجاہدین نے اپنی ذاتی قوت پر اور ایمانی قوت کے بلبوتے پر جو ہے وہ رشیا کو ناکو چنے چپا دیے. بہرحال رشیا ختم ہو گیا, دنیا سے ایک سپر پاور جو ہے وہ چلی گئی, اور دنیا کے اندر صرف ایک ہی سپر پاور یو ایس اے کی شکل میں ہمارے سامنے رہی, اور پھر وہ نیو ورلڈ آرڈر اور تمام کی تمام کہانیاں چلتی رہی. اس کے بعد جب افغانستان کی صورتحال بالکل ناگفتبا ہو گئی, اور وہ مجاہدین جنہوں نے ایک بہت بڑی سپر پاور کو شکست دے دی تھی, وہ آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے, اور بعد میں وہاں طالبان کی حکومت آئی, پھر 9/11 کا واقعہ ہوا, اور اس کے بعد پھر 9/11 کے واقعے بعد تورا بورا اور بمباری اور یہ سارا کا سارا سلسلہ ہوا, اور اس کے بعد ایک کٹ پتلی جو ہے وہ حکومت وہاں پر
اتحادیوں کی سربراہی میں اور ان کی نگرانی میں قائم کر دی گئی. اس کے بعد سے انڈیا نے اپنا ارس و رسوخ جو ہے وہ افغانستان میں بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا, یہ سوچ کے کہ وہ ایک طرف تو اپنے بارڈر جو پاکستان کے انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں ان کو جو ہے وہ گرم رکھے گا, دوسری طرف وہ یہ بارڈر جو افغانستان کا پاکستان کے ساتھ لگتا ہے یہاں سے جو ہے وہ مختلف قسم کی ٹیررزم اور دہشت گردی اور پاکستان کے خلاف جو اس کے عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا, اور نام جو ہے وہ افغانستان کا آئے گا. غزالی صاحب, کم و بیش یہ اسی حکمت عملی کی ایک چھوٹی شکل کہوں گا جو رشیا نے سوچا تھا پھر وہ بھارت لے کے آگے بڑھا تھا. جی بالکل بالکل, آپ اس کو جو ہے وہ اسی چیز کا جو یو ایس ایس آر نے کیا تھا اس کا ایکشن ریپلے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے جو ہے وہ اسی طرح کی کوشش کی. دیکھیے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ایک ازلی دشمن ہے, یہ تو سب کے علم میں ہے, کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کشمیریوں پر جس طرح کے مظالم انڈیا ڈھا رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ عظم میں شمس اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے, اور خاص طور پر جو مودی کی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے جس طرح جو ہے وہ آر ایس ایس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالنے شروع کیے ہیں, وہ ساری کی ساری صورتحال بھی دنیا کے سامنے ہے. اب بات ساری کی ساری یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا کے اندر بھارت کی یہ مکروہ شکل آشکار ہوئی ہے تو اس نے جو ہے وہ یہ ایک چال چلنے کی کوشش کی کہ اپنا اثر رسوخ افغانستان میں بہت زیادہ بڑھانے کی کوشش کی, اور بہت جس کو کہا جائے کہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی, تاکہ پاکستان کا یہ جو شمال مشرقی سرحدی ایریا ہے یہ اس کے انڈر کنٹرول آ جائے, اور وہ یہاں سے پاکستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, یہاں سے اپنی خفیہ کارروائیاں جو ہے اور اپنے مضمون مقاصد کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرے, پاکستان میں دہشت گردی اور ٹیررزم کو فروغ دینے کی کوشش کرے, اور الزام جو ہے وہ بھارت کی بجائے افغانستان پر لگ جائے. لیکن ہوا جو ہے وہ جس کو کہا جائے کہ قوت ایمانی جو ہے وہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو عروج بخشا, اور طالبان کی حکومت جو ہے وہ وہاں پر قائم ہوئی. طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ انڈیا کے جو ارادے تھے اور جتنی بڑی اس کی انویسٹمنٹ تھی وہ تو سمجھ لیں ایک طریقے سے مٹی میں مل گئی. مطلب اشرف یہ کہیں گے کہ محترم کا سہارا ہاتھ پیر مار رہا ہے. اشرف غنی صاحب کی دوڑ لگنے کے ساتھ ہی بھارت کی بھی دوڑ لگ گئی یہاں سے. جی ہاں, صورتحال یہی ہے کہ اس کی دوڑ لگ گئی. اب اس نے جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو اور اپنی اتنی بڑی جو انویسٹمنٹ تھی اس کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ کے جو ہے وہ مختلف ہیل و بہانوں سے جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے مختلف کانفرنسز اور جو ہے وہ مختلف اجلاس بلانے شروع کیے ہیں, اور جس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا یہ اصل میں اسی کی ہی ایک کڑی تھی. اب ظاہر ہے کہ جس طرح پاکستان نے اور چائنا نے جو ہے وہ افغانستان کی طالبان حکومت کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے, اور افغانستان میں جتنا بڑا انسانی عالمیہ جو ہے وہ خوراک کی قلت کی وجہ سے جنم لینے والا ہے, اس حوالے سے پاکستان اور چائنا نے اپنا ایک جو ہے وہ رول پلے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. تو پاکستان اور چائنا تو اس جو چال ہے انڈیا کی اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے, اسی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان نے بالکل واضح طور پر اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے معذرت کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چائنا نے بھی وہاں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. ایک اور یہاں پہ ایک اور سوال, تین اہم ترین ستون ہیں اگر ہمارے اس خطے کی طرف دیکھیں اور افغانستان سے جن کے تعلق کو دیکھیں تو پاکستان اور رشیا اور یقینی طور پر چائنا, ان تینوں میں سے دو نے تو اس سے علیحدگی اختیار کی, اس سمٹ میں داخل نہیں ہوئے. رشیا جو داخل ہوا بھی تو اگر آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی سفارتی ناکامی ہوتی ہے کہ بھارت کا جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے اس اعلامیے سے جو رشیا کے فارن ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے. یعنی اس میں کئی ایسے عوامل ہیں جن کا اس نے سرے سے, یعنی کہ اس میں جو بھارت چودھری بننا چاہ رہا تھا افغانستان کا اس کو سرے سے نگیٹ کر دیا. یعنی کہ اعلامیوں کا اتنا بڑا فرق کیا ظاہر کرتا ہے کہ ایک بھرپور پوزیشن لی, رشیا نے شرکت تو کی لیکن بھرپور پوزیشن لی کہ بھارت کو افغانستان کے لیے چودھری یا کوئی وڈیرا بننے کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوگی. دیکھیں ایک چیز تو آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا اس تناظر میں کہ یہ جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے بلائی گئی جو کانفرنس ہے اس کی بالکل ناکامی کا مظہر ہے. جی جی, کہ کوئی بھی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا. انڈیا نے جو اعلامیہ جاری کیا وہ ایک مختلف نوعیت کا ہے, اور پھر رشیا کے فارن ڈپارٹمنٹ نے جو اعلامیہ جاری کیا وہ ایک مختلف نوعیت کا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ اس وقت رشیا جو ہے وہ
بہت زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی پوزیشن میں ہے اور کسی بھی صورت کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کی بدنامی ایک بار پھر سے ہو. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ افغانستان کے اندر وہ جو اس کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ پرانا زخم تھا اس کو مندمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ صورتحال اس بات کی غماز ہے کہ بھارت جو سازش کرنا چاہ رہا تھا ایک کانفرنس کے ذریعے اور جو اس کا پلان اور منصوبہ تھا وہ بری طرح ناکام ہوا ہے. اور رشیا نے جو ہے وہ اپنا الگ سے اعلامیہ جاری کر کے اور بھارت سے مختلف رائے کا اظہار کر کے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ انڈیا کی بات کچھ اور ہے اور اس وقت رشیا اور اس کا فارن ڈپارٹمنٹ افغانستان کے حوالے سے کوئی اور سوچ رکھتا ہے. بالکل. اور یقینی طور پر میں نے اس سمٹ کی اس نشست کی بات اسی لیے چھیڑی تھی کہ پاکستان کو ایک انداز سے جس انداز سے پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت. تو میں نے آغاز میں جو ویڈیو دکھائی تھی غزالی صاحب, کیا آپ اس پہ اپنا نقطہ نگاہ دے سکیں گے کہ ایک چھوٹا سا ملک جس کی یقینی طور پر دنیا میں کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں سمجھی جا رہی تھی سوائے اس کے کہ ہم ایک ایٹامک پاور ہیں ان 7-8 ممالک کے ساتھ, کیا ایسے ملک کا وزیر اعظم انٹرنیشنل دنیا کے سب سے بڑے چودھری کو یہ کہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, ہم آپ کو اڈے فراہم نہیں کر سکتے؟ اس کے کونسیکوینسز کے طور پہ پاکستان پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, نہ صرف تنگ کیا جا رہا ہے, نہ صرف آؤٹ سائڈرز بلکہ ان سائڈرز کو بھی حرکت میں لایا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ اب عیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ دیکھیں میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا الطاف بھائی کہ یہ جو صورتحال ہے نا یہ ہماری انٹرنل صورتحال ہے. جی جی. اب ہم بین الاقوامی معاملے سے تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے وہ اپنی اندرونی پالیٹکس اور اندرونی جو ہماری صورتحال ہے اس کی طرف آتے ہیں. جب آپ دنیا کی سپر پاور کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ, جی جی, تو اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. آپ عوام میں جا چکے ہو, عوام کو آپ نے اس حوالے سے تیار کر لیا ہو. آپ کی عوام, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز, آپ کی مذہبی جماعتیں, آپ کی جتنی بھی سماجی تنظیمیں ہیں یا جو بھی آپ کے مختلف قسم کے ادارے ملک میں کام کرنے والے ہیں, وہ ذہنی اور قلبی طور پر مکمل طور پر اس حوالے سے تیار ہو چکے ہیں. رائے عامہ کو ہموار کر لیا گیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ رائے عامہ کو ہموار کر دیا گیا ہو اس وقت؟ جی یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے رائے عامہ ہموار کی جائے. جب آپ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج سے کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا. پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک اکیلی سپر پاور کے طور پر جو ہے وہ یو ایس اے موجود ہے, اور یو ایس اے کو جب آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے تو اس کے بعد اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ نتائج ظاہر ہے کہ آپ کے لیے معاشی طور پر, معاشرتی طور پر آپ کی اکانومی کو اور آپ کی تمام چیزوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرنے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی قوم, آپ کی عوام, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز, آپ کی مذہبی جماعتیں, آپ کی مذہبی سیاسی جماعتیں اس حوالے سے مکمل طور پر یکجہتی کا اظہار کریں. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ابھی تک اپنی ایگو سے باہر نہیں نکل سکے. ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو یہ چاہیے کہ اب ظاہر ہے کہ ان کا 4تھا سال چل رہا ہے, 40 ماہ گزر چکے ہیں, آگے ان کے پاس صرف جو ہے وہ 20 مہینے رہتے ہیں. اب اس 20 مہینے میں اپنی ایگو کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور ان کی جتنی بھی وفاقی وزراء کی ٹیم ہے اور خاص طور پہ 2 صوبوں میں جو ان کی حکومت ہے وہاں کے جو صوبائی وزراء ہیں, ان کو چاہیے کہ اب وہ عوام میں نکل کر جو ہے وہ کوئی ایسی صورتحال کو پیدا کرے کہ جس سے عوام ذہنی طور پر مختلف حوالوں سے تیار ہو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. غریب آدمی کے لیے زندگی گزارنا اور اس کے لیے اپنے گھر بار کو چلانا, ایون کہ اپنی گروسری کا انتظام کرنا بھی سخت ترین مشکل ہو چکا ہے. آپ کے آٹے, دال, تیل, چاول کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, سبزیوں کے ریٹ آپ کے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ٹماٹر جیسی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ 250 روپے kg دستیاب ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر ایک عام آدمی جب متاثر ہوتا ہے تو اس وقت یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ والی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتی ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک قومی یکجہتی اور قومی ہم آہنگی پیدا کی جائے. بالکل بالکل بالکل, اور ایسا ہے. اور اس قومی ہم آہنگی کے لیے یقینی طور پر عوامی نمائندوں کو آگے جانا ہوگا. بہت شکریہ افتخار غزالی صاحب, آپ پروگرام کے اس حصے میں آپ نے اپنے
इंतहाई अहम तरीन मौजू को आपने समेटने की कोशिश की, गो के बड़ा वक्त चाहिए था इसको समेटने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह इस मौजू पर आइंदा भी बात होती रहेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए बहुत नवाजिश आपकी अल्ताफ साहब के, आपने मुझे यहाँ से ऑनलाइन लिया। अल्लाह ताला जो है वो मुल्क पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। मेरी तमाम तर दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, वक्फे का वक्त हुआ है, और वक्फे के बाद मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के उन अवामिल पर कि पाकिस्तान को जो सेमीफाइनल में शिकस्त हुई है, उस मौजू पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैंने आपसे कहा था कि मैं बात कराऊंगा और बात करेंगे हम वर्ल्ड कप में हमारी जो शिकस्त हुई, बाइज्जत शिकस्त कहूंगा मैं इसे, मतलब ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कोई बुरी नहीं रही, बल्कि बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड तौर पर बहुत ही अच्छी रही। मैं कहूंगा हार जीत का गेम है, और एक ने तौर पर एक ने हारना है, एक ने जीतना है, लेकिन हार की अवामिल पर गौर करना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई गलती है तो वो उसका तदारुक हो सके। तो मेरे साथ लाइन पर सीनियर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर और एनालिस्ट जनाब अब्दुल समद गाबा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गाबा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आपकी आवाज थोड़ी सी और लाउड आए, ताकि हमारे नाज़रीन भी प्रॉपर्ली आपको सुन सकें। अच्छा, मेरा पहला सवाल गाबा साहब मैं चाहूंगा कि ये होगा समद भाई के पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी इस वर्ल्ड कप में 5 लीग मैचेस में कहीं भी शिकस्त नहीं हुई, और पाकिस्तान अपने ग्रुप का ही नहीं बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट की नंबर 1 टीम रहा। तो पहले तो ये बताइए कि आप पाकिस्तान की इस कामयाबी को कैसे देखते हैं? देखिए, सरप्राइजिंगली पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी इस टूर्नामेंट के अंदर वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। अब ये देखिए, टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले हमारी टीम आखिर तक डिसाइडेड नहीं हो पा रही थी कि हम क्या टीम लेकर वर्ल्ड कप में जाएंगे जी। बट आफ्टर द न्यूजीलैंड, जब न्यूजीलैंड हमें यानी अपनी कंप्लीट नहीं कर सका यहाँ पर, उसके बाद हमने एक T20 करवाया जी। उससे हमें जो है हमारे सीनियरिटी की जो परफॉर्मेंस थी वो नजर आई, और उसके बाद हमारे सीनियर प्लेयर्स आने से जो टीम के अंदर डिफरेंस नजर आया वो आप तमाम लोगों के सामने है। तो जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो आपने पहले मैच से अंदाजा लगा लिया। बेटन इंडिया जो अपने आप को इस दुनिया का गुरु मानते हैं, उसके अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस थी उसी से जो पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हार जीत एक खेल है, बट जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा समद साहब, मैं यहाँ पर इससे पहले कि मैं फाइनल की तरफ आऊं, मैं ये जरूर चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं कि इस वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान को एक नई शिनाख्त दे दी दुनिया के इस वक्त के सर्किट में जितने भी ममालिक खेल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान को कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी, ना ही एज एन कंट्री ना ही एज एन टीम, मतलब पाकिस्तान एक एवरेज टीम के तौर पर तस्वुर की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप के आगाज से ही लेके जो एक मोमेंटम बना पाकिस्तान का, शायद इसने एक बड़ी टीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। यानी कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान सी से बी और बी से ए प्लस क्लास की क्रिकेट की तरफ गामजन हो गया। क्या मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? नहीं अल्ताफ भाई, मैं आपकी इस बात पे इत्तेफाक तो कभी भी नहीं करूंगा कि पाकिस्तान डी पे रहा है, कि जितने भी आप इवेंट्स देख लें, जो भी आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उसके अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मिनिमम बेस पे पाकिस्तान सेमीफाइनलिस्ट टीम होता है। जी जी। तो टॉप 8 में से सेमीफाइनलिस्ट होने का मतलब है टॉप 4 बन जाना। जी जी। तो डी कैटेगरी में पाकिस्तान नहीं था। यस, थोड़ा सा इश्यूज हमारे मुल्क के अंदर ये थे कि जो दहशतगर्दी हुई है तो श्रीलंका के टूर के अगेंस्ट, उससे हमारा थोड़ा सा बैकएंड पे चला गया और हमें अपनी होम सीरीज भी जो है वो बाहर जाके खेलना पड़ी। बट आप ये देखें कि
चैंपियंस ट्रॉफी में हम नंबर 8 पोजीशन पे थे और उस वक्त ये था कि अगर हम नंबर 3 या नंबर 4 तक नहीं पहुंचेंगे तो शायद हमें क्वालिफायर खेलना पड़े। चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस, उसके बाद टीम का जेल होना, सीनियरिटी के वापस आना, फिर जो परफॉर्मेंसेस रही वो पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखें कि पहले मैच के बाद, पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद 4 ममालिक ने पाकिस्तान आने की रजामंदी दे दी। बिल्कुल। वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जो बड़ी टीम कहलाती हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो उन्होंने रजामंदी दी कि हम पाकिस्तान में आके इंटरनेशनल खेलने को तैयार हैं। बिल्कुल। तो इससे अच्छी बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ आप क्रिकेट एनालिस्ट हैं और यकीन तौर पर स्पोर्ट्स ही आपका शोबा है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम हर मौजू पर बात करते हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के इस मूव से, जो भी पाकिस्तान ने की टीम ने जो कोशिशें की हैं, एक क्रिकेट को एक पॉलिटिकल के तौर पर, पॉलिटिकल इशू के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, और हमने देखा कि जिस अंदाज से टीमें यहाँ आई और वापस चली गई, जिस अंदाज से पाकिस्तान पर कदगनें लगाई गई, टीमों ने आने से इनकार कर दिया और जो आई वो आके वापस चली गई, तो ये सब जो एक धुंधले बादल थे वो भी छट गए, यानी कि पॉलिटिकली भी जो है ना हमें एक्सेप्टेंस मिली है, क्योंकि अब लोग हमारे पास आना चाहते हैं, हमारे साथ खेलना चाहते हैं। देखें, जब न्यूजीलैंड यहाँ से चला गया और बिल्कुल आखिरी स्टेप पे जाके उन्होंने स्टेप डाउन किया, तो पाकिस्तान की साख को बहुत बड़ा जो है ना वो धचका लगा था जी। बट उसके बाद जिस तरीके से हमारी जो नई चेयरमैन कमेटी आई है, रमीज राजा, और उनके साथ, क्योंकि वो एक प्रॉपर क्रिकेटर रहे, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे, जिस तरीके से उन्होंने सूरत हाल को संभाला है, टीम को सपोर्ट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टीम को सपोर्ट किया, सीनियर्स ने टीम को सपोर्ट किया, जो सरफराज अहमद, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, जितने भी लोग थे उन्होंने टीम को सपोर्ट किया। तो जो पॉलिटिकल आंसर था ना, वो पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी मोहब्बत से उसका जवाब दिया। हमने पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स नहीं खेला, हमने पॉलिटिक्स को क्रिकेट की तरह ही खेला। क्या? तो उसका रिजल्ट आप देख लें कि फर्स्ट मैच के बाद जो हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच था और जिस तरीके से हमने इंडिया को डिफीट दी, वहां से जो इस करता धरता है इन सब चीजों के, उनको हमने जिस तरीके से शिकस्त दी, उसके बाद से देख ले कि उनका स्टेप डाउन होना और हमारा स्टेप अप होना, ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस शो करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा जो PSL होगा वो अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ही होता है, क्योंकि PSL के अंदर जो परफॉर्मेंस देखी जाती है वो पूरी दुनिया में देखी जाती है। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह वो उससे मजीद बड़ा हो जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल, और नो डाउट PSL पर एक और बड़ा क्या एजाज ये हासिल है PSL पर, कि PSL पर कोई दीगर लीग जो हमारे आसपास होती हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये कोई सिर्फ कमर्शियल है और इस कमर्शियल में किस टीम ने आगे जाना है, इसमें पैसा कहां ज्यादा आना है। PSL प्योरली क्रिकेट होती है और दुनिया इसे तस्लीम भी करती है। बड़ी अच्छी बात की आपने। अब आते हैं फाइनल की जानिब। समझ साहब, फाइनल हम क्यों हारे? अगर मैं आपसे वन लाइनर में पूछूं तो आप क्या कहेंगे? सेमीफाइनल, सॉरी, देखें सेमीफाइनल जो हम हारे हैं वो, अगर आप एक लाइन की बात करते हैं तो क्रिकेट इज अ गेम। तो एक ओवर जो है वो, क्योंकि T20 एक ओवर मैच को चेंज कर देता है। जी जी। आप ये देख लें कि पाकिस्तान के पास परफॉर्मेंसेस में आसिफ अली ने एक ओवर में 24 रन किए, पाकिस्तान अनकंडीशनली बहुत इजीली जीत गया। आप फर्स्ट सेमीफाइनल के अंदर देख ले, जो एक वक्त में इंग्लैंड, जिस हम शुरू से ही कहते हुए आ रहे थे लास्ट प्रोग्राम में जब मैंने आपकी शिरकत की थी, कि पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल है, और वो ही पाकिस्तान इंग्लैंड सेमीफाइनल में हार गया। बिल्कुल। और एक ही तरीके से हारा ऑलमोस्ट। फर्स्ट सेमीफाइनल में मिचेल ने एक ओवर में 3 छक्के मार के मैच को वन साइड कर दिया, और यहाँ वेड ने 3 छक्के मार के एक मैच को सेट कर दिया। समझ साहब, यहाँ एक मिनट के लिए मैं आपको सिर्फ रोकूंगा। कुछ बोल्ड डिसीजन नो डाउट बिफोर द मैच या इन ग्राउंड तो बहुत ही अच्छे बाबर आजम रहे, लेकिन एक डिसीजन और जिस पर लोग सवाल कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपका इसमें क्या रद्द-ए-अमल है कि जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, नाम भूल रहा हूं उनका, हसन अली। जी हाँ, हसन अली, सॉरी, हमारे फास्ट बॉलर हसन अली की परफॉर्मेंस जो है पर क्वेश्चन मार्क फ्रॉम फर्स्ट मैच ही से थे। क्या ये पॉसिबल? ये तो यकीन तौर पर कैप्टन का फैसला नहीं, तो पूरी टीम मैनेजमेंट का फैसला होता है कि वो 1, 2 या 3 मैचेस के बाद उन्हें एक मैच के लिए रेस्ट करा के किसी और को मौका दिया जाता, क्योंकि अगर फाइनल तक इनकी
ان کی بیڈ پرفارمنس کا تسلسل جاری رہتا ہے تو اس کا نقصان تو ہونا تھا، نظر آ رہا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کنٹینیوسلی ایک ہی ٹیم کو کھلانے کی جو ایک روش تھی، کہ یہ شاید مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی ٹوٹکا تھا یا کسی کو ناراض نہ کرنا تھا یا ایک ٹیم کمبینیشن کو نہ چھیڑنا تھا، کہ اس فیصلے میں بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ حسن علی کو کنٹینیوسلی 5 میچز میں نہ پرفارمنس ہونے پر بھی جو ہے وہ سیمی فائنل میں جگہ دی گئی. دیکھیں الطاف صاحب، سلسلہ یہ ہے کہ حسن علی سے اچھا پرفارمنس پچھلے 3 to 4 ایئرز میں کوئی بھی نہیں رہا، لیٹ آرڈر بیٹنگ کے اندر بھی اور بالنگ کے اندر بھی. چیمپئنز ٹرافی میں وہ ہمارے بیسٹ بالر اور پلیئر آف دی ٹورنامنٹ، چیمپئنز ٹرافی میں پلیئر آف دی ٹورنامنٹ تھے، نمبر 1. نمبر 2 جو ابھی پریویسلی سیریز گئی ہے ہماری ساؤتھ افریقہ، اور اس میں ہر میچ میں ہر اننگ میں 5 آؤٹ کرنا اور بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ لینا بہت بڑا اعزاز. اس کے علاوہ پی ایس ایل میں ان کی پرفارمنسز دیکھ لیں، آؤٹ اسٹینڈنگ رہی. ٹھیک ہے بیٹ پیچ سب پہ آتا ہے. اب آپ پچھلے ورلڈ کپ کے اندر دیکھ لیں، پچھلے ورلڈ کپ میں انگلینڈ لاسٹ میچ ہارا تھا فائنل، جس میں کرس بریتھویٹ نے 4 چھکے مار دیے تھے بین اسٹوکس کو. بالکل. اور وہی پلیئر اگلے ٹورنامنٹ میں جو 50-50 اوورز کا تھا اس میں پلیئر آف دی ٹورنامنٹ تھا، اور اس نے ایک نہیں آلموسٹ تمام میچوں میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی تھی. اب جہاں تک آپ کا یہ سوال تھا کہ کسی کو خوش کرنا نہ کرنا، کوئی بھی ٹیم اپنے کمبینیشن کو چینج کرنا نہیں چاہتی ڈیورنگ دا میچ. ہمارے پاس چینجنگ میں کیا تھا؟ محمد وسیم جو بالکل جونیئر ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر وسیم کو یہی چیز فائنل میں لے کے ہم لے آتے اور وہ پریشر گیم کو واقعی پریشر لیتا کیونکہ جونیئر ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا جواب تھا کہ یار جب آپ نے حسن علی کو پورا ہی ٹرائی کیا تھا تو فائنل میں بھی ٹرائی کر لیتے. تو بس یہ کہتے ہیں نا کہ ایک برا دن تھا، اس کے لیے برا دن بھی واپس آ گیا. کیش ڈراپ ہو گیا، کیش ڈراپ ہمارے بھی ہوئے بٹ اس کو نظر انداز کر دیا گیا، اور اسی کیش پہ 3 چھکے لگ گئے. اچھا 3 چھکے لگنے لوگوں نے کسی نے بھی شاہین شاہ آفریدی کی بالنگ کو تذکرہ نہیں کیا، سوائے شاہد آفریدی صاحب نے ایک پروگرام کے اندر کیا کہ جب آپ اتنے بڑے بالر ہیں اور ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے بال کر رہے ہیں تو بال آف سٹمپ سے باہر کی جاتی ہے. آپ نے ایک ہی لائن میں 3 کیا اور ایک ہی جگہ پر. میں میرا آخری سوال اس کا جواب بھی دے دیجئے. بڑی تشنگی ہے میرے دل میں کہ اور مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس سیکنڈوں کا، کہ ایک ہی جگہ پر 3 چھکے کیسے لگ سکتے ہیں؟ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ پینک. کرکٹ کو جب بھی فنی گیم کہا جاتا ہے. کرکٹ میں فن کیا ہے؟ کرکٹ میں کوئی چیز فن والی چیز نہیں. کرکٹ کو جب بھی فنی گیم کیا جاتا ہے کہ جہاں پلیئرز نے اپنے آپ کو پینک میں ڈال دیا وہاں آپ لوز کر گئے. اس کی ایگزامپلس آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی دیکھی، دوسری ٹیمز کے ساتھ بھی دیکھی. جہاں ٹیم نے اپنے آپ کو پینک میں ڈال دیا وہاں سامنے والی ٹیم ہاوی ہو گئی. اور آسٹریلین ٹیم ابھی سے ساتھ نہیں، آسٹریلین ٹیم پچھلے 2 سال سے جیل ہو کے کھیل رہی ہے اور ایک ہی پلیئر کھیل رہے ہیں. بالکل. تو نو ڈاؤٹ بیڈ ڈے تھا تمام لوگوں کے لیے تھا. مجھے بھی بہت دکھ ہے، جس طرح تمام لوگوں کا آنکھوں میں آنسو تھے، ہمارے بھی آنکھوں میں آنسو تھے ایز اے پروفیشنل، ایز اے کرکٹر، آرگنائزر. بٹ اٹس اے پارٹ آف گیم. مگر جو پاکستان ٹیم نے اس مرحلے پہ پرفارمنس دی ہے وہ پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہم یکجا قوم ہیں. بالکل. اور ہمیشہ یکجا رہیں گے. ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. کیا بات ہے. پاکستان کو کہا جاتا ہے انپریڈکٹیبل ٹیم. پاکستان انپریڈکٹیبل ٹیم نہیں ہے. پاکستان پیور ٹیم ہے جو اپنے پیور ٹیلنٹ کو کھلاتی ہے اور ینگسٹرز کو کھلاتی ہے. گریٹ. بہت شکریہ. عبدالصمد غابہ صاحب تھے ہمارے ساتھ، سینئر اسپورٹس آرگنائزر اور اینالسٹ. انہوں نے کہا کہ پاکستان انپریڈکٹیبل ٹیم نہیں ہے. پاکستان ایک کمبائنڈ موو کے ساتھ اب آگے بڑھ رہی ہے اور یقینی طور پر ہار اور جیت کا گیم ہے. کسی نے جیتنا ہے اور کسی نے ہارنا ہے. کسی کا دن ہے تو کیچ چھوٹتا ہے تو شاید سم ٹائم ورلڈ کپ بھی چھوٹ جاتا ہے. تو ایسے ہی کچھ سم ٹائم ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو اگلے مقابلوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ٹیم کو پک اپ کرنا چاہیے سب کو مل کے. اسی اچھے نوٹ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کروں گا اور یقینی طور پر اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.